अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी शब्बर ज़ैदी ने मुल्ला की बजा डाली। और डीडी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक सब यूट्यूब क्लास में सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज एक वीडियो लाया हूं जिसकी डिमांड बहुत लंबे टाइम से की जा रही थी। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, लिंक्स भेजे। शब्बर ज़ैदी वर्सेस मुल्ला। तो बड़ा जबर टॉपिक है क्योंकि शब्बर ज़ैदी खुद मुसलमान हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, और उसके बाद जो है वो मुल्लाओं की उन्होंने बैंड बजा दी है, ऐसा दर्शक कह रहे हैं। आइए देखते हैं। मुझे ये बता दो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा क्या है? बताएं आप भी तो यहाँ बैठे, बताएं। आप इतने बड़े एंकर हैं, बताएं ना क्या मुतालबा है उनका। मुतालबा क्या है? इस्लामिक निजाम ने नाफिज तो आपने करना है और नहीं करना है, इसमें क्या बुराई? ले आओ। ये जो हमने कबायली इलाकों को जम किया है, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा क्या है? एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम कह रहे हो तो एक्सेप्ट करो ना, कल एक्सेप्ट करो, जंग बंद कर दो। मैं पूछ रहा हूं, बिशाम में तहरीक तालिबान, आपने खुद, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि बिशाम का वाकया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, मान लिया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आर्मी रिपब्लिक तहरीक पाकिस्तान ने किया है। आप उनको, उनकी मुतालबात मेरे सामने रख दो, हो सकता है मैं एग्री कर लूं। क्यों नहीं रखते मेरे सामने? बताएं ना कि क्या मुतालबा है। जो बिशाम वाले वाकये पे इंटीरियर मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा ना कि इंडिया ने किया, उसने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। क्या मुतालबा है उनका? आप बताएं, आपके इल्म में है वैसे? नहीं, आप बताओ ना। आप उनके मामे लगते हो ना कि निजाम इस्लाम ले आओ, ये करो। मैं बताओ, मुझे बताओ ना, आप मुतालबा क्या उनका? उनके सर ये बेसिक 3-4 मुतालबात हैं जो वो हमेशा से करते हैं। एक तो ये फाटा जो हमने फाटा तो भी आया है, बाकी क्या मुतालबा? इसको हटाएं। डेविड लाइन पे उनकी कुछ तहफुजात हैं, और बाकी ये कि इस्लामिक निज़ाम यहाँ नाफिज करें, और इसी तरह की चीज़ें हैं। ख़वातीन की जो सो कॉल्ड, वो लोग कहते हैं कि आज़ादी है, वो उसको लिमिटेड करें, ये इसी तरह की। तो मेरी घर की ख़वातीन के जिम्मेदार वो हैं? मतलब मेरी घर की ख़वातीन के जिम्मेदार तालिबान हैं? मेरी गाड़ी में भी किताब रखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिज़्बुत तहरीर। हिज़्बुत तहरीर ये ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहती है कि पूरी मुसलमान उम्मा एक स्टेट है और उस उम्मा का खलीफा होना चाहिए। उसका पाकिस्तान में नुमाइंदा कौन है पता है आपको? डॉक्टर इसरार, तहज़ीब इस्लामी। वो भी ये कहते थे खिलाफत आनी चाहिए, ठीक है। तो उनके बाद कौन है सर? तहज़ीब इस्लामी चल रही है, उनका बेटा है। अच्छा, सही है, गलत नहीं है, जानने वाले हैं। उनका दामाद मेरा क्लासमेट था। उनका कॉन्सेप्ट है, उनको राइट है, कोई रोकने वाला नहीं है, राइट है उनको। बट द क्वेश्चन इज, क्या वो राइट मुझे बम मार के लेना चाहते हैं? आ जाए इलेक्शन में लड़ ले, तहरीक तालिबान इलेक्शन लड़ ले, जीत जाए, कराची में आके लड़ ले इलेक्शन, देख ले क्या होता है। जमात इस्लामिया इलेक्शन लड़ ले, क्या होता है देख ले। सर वो तो एक कलअदम तंजीम है ना यार। मैं पूछ रहा हूँ, कलअदम नहीं है, उनके चाचे मामे तो सारे बैठे हैं ना। मुनव्वर हसन साहब ने ही कहा था ना कि हमारे फौजी मुर्दार हैं, और तालिबान शहीद कहा था ना, तुम लोग भूल जाते हो। इसी शहर से थे ना मुनव्वर हसन, थे ना। मगर जमात इस्लामी उसकी काफी बार क्लैरिफिकेशन, यार क्लैरिफिकेशन गई भाड़ में। मैं पूछ रहा हूँ, कहा था ना? कहा तो था, बिल्कुल कहा था। फिर तुम मेरे साथ ना इस मैटर पे कभी बात नहीं करना। मैं इनकी नस्लों को जानता हूं, ये कौन है, क्या चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के जमहूरी निजाम से, पाकिस्तान की अवाम की रेजिलियंस से। उनको ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का शरीफ आदमी, वो इनको चूड़ा चमार समझता है। सर मगर देखें, ये भी तो हकीकत है ना कि इनका वजूद भी तो हम में से वजूद तो नहीं, वजूद नहीं। सुन लो मेरी बात, किया ना, सुन लो ना मेरी बात, सुन लो पहले। हमने वजूद क्रिएट किया जियाउल हक जैसे जालिम जाबिर आदमी ने 1979 में अमेरिका के कहने पर। तो हमारी गलती है ना? नहीं ना, तो आप भुगतो।
مگر یہ کبھی بھی پہلے، مگر یہ تو سامنے لاؤ نا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے، یہ تو سامنے لاؤ نا. اسلامی نظام کی بات نہیں کرنا کبھی، یہ کوئی اسلامی نظام کی بات. اسلام، ان کا اسلام اپنے گھر، میرا اسلام اپنے گھر. جتنے یہ مسلمان ہیں اتنا میں بھی مسلمان ہوں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتے ہیں. ان سے ذرا قرآن میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کے دفتر آ رہا تھا، اتنی زور سے اذان ہو رہی تھی، میرے کانوں میں لگ رہی تھی، مجھے بہت برا لگا، مجھے پسند نہیں آئی بات. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اتنی زور سے اذان دیں کہ بندے کو کا سر ہل جائے؟ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کیوں لگایا ہوا آپ نے آپ کے تو بلڈنگ میں لاؤڈ اسپیکر؟ بتائیں نا، آپ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہمت ہے کیا لاؤڈ اسپیکر ہلکا کیوں نہیں کراتے؟ نہیں کہا ہے ہم نے. کیا کہا ہے؟ میں تھکا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، وہ اتنی زور سے اذان دے رہا ہے مغرب کی، ایسا لگتا ہے جب میرے کان پہ سوار. میں تو اس کی اذان سے نہیں امپریس نہیں ہو رہا. میں آپ کی اذان سے تو امپریس نہیں ہوا نا. کسی بھی معاشرے میں نا ایک عام لباس ہوتا ہے، ایک. اب اگر یہی بات میں نے کہی ہوتی تو ابھی بھارت کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں اگرتا دیکھی جاتی. کیسے اس نے بات کہہ دی، یہ تو ہمارا حق ہے. اب دیکھیے، ایک پاکستانی مسلمان کہہ رہا ہے، بھارت کے مسلمانوں دھیان سے سنو، کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات. یہ کوئی تمہارے عزت کا سوال نہیں ہے کہ ہم اذان دیں گے اور یہ دیں گے. آپ اذان دو. کیا اس سمے لاؤڈ سپیکر ہوا کرتے تھے؟ آس پاس پورے محلے پورے نگر کو سنانا ہے؟ آپ اپنے زبان جتنی تیز آواز ہے اس میں اذان دو، ہو گیا کام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے. ایک یہ پاکستانی جو اسلامک کنٹری ہے وہاں کا مسلمان کہہ رہا ہے. ہم تو پھر بھی سیکولر ہیں، یہ تو اسلامک کنٹری کا بندہ کہہ رہا ہے مسلمان کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں دی جانی چاہیے، پسند نہیں ہے، اریٹیشن ہوتی ہے. آپ سوچو یہاں پہ کتنی اریٹیشن ہوتی ہوگی. دن میں 5 بار. کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، کوئی بچہ پریکشا دینے والا ہے، کوئی جلدی آ کے سو رہا ہے کیونکہ صبح اٹھنا ہے، اس کو جانا ہے دفتر، یا کوئی لیٹ نائٹ کام کر کے آیا ہے جو دیر تک سونا چاہتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر گلا پھاڑ شروع ہو جاتا ہے. سنو، ایک مسلمان ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس سے پرابلم ہوتی ہے. لیکن آپ تو بات مانو گے نہیں، آپ نے تو اس کو اپنی عزت پر لے لیا ہے. اب کئی آ جائیں گے یہ کہنے کہ جب آپ ہی لوگ کی تو آرتی بھی تو بستی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر طرح کا لاؤڈ سپیکر بند کرا دو. اور بولو، ہر طرح کا لاؤڈ سپیکر بند کرا دو، اس کے لیے بھی میں ریڈی ہوں. ہوتا ہے، ایک عام رہنا سہنا ہوتا ہے. جو کوئی آدمی اس عام لباس سے، اگر آپ پبلک فگر نہیں ہیں تو آپ جو مرضی لباس پہن لیں، جو مرضی چلے جائیں، جو مرضی اٹھ جائیں، وہ کوئی بات نہیں ہے. مگر جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے ریلیجن کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ بد تہذیبی کی بات ہے کہ آپ یو پی کے چیف منسٹر ہیں اور آپ لباس وہ پہن رہے ہیں جو پرٹیکولر ہندو کا ہے، یا آپ مسلمانوں کے پاکستان کے آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ لمبی سی داڑھی اور پگڑی پہنے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ لباس پرٹیکولر مسلمانوں کا ہے. تو آپ نہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ لباس میں کیا پہنوں گا، میں پبلک فگر ہوں یا پرائیویٹ فگر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے حساب سے لباس پہنوں گا. ہم نے تو کبھی اسد الدین اویسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ ٹوپی لگا کے اور آپ وہ اسلامک ڈریس پہن کے نہ آئیں. بھائی ان کی آزادی ہے، ایک آزاد ملک میں ہیں، وہ پہن سکتے ہیں، وہ بھی پبلک فگر ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ اگر کہیں پگڑی لگا کے جاتے ہیں، ان کی آزادی ہے بھائی، آزاد ملک میں رہتے ہیں. پہننے اوڑھنے پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے نا، چاہے پبلک فگر ہو چاہے عام لوگ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سب ڈریس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کالج میں بکنی پہن کے چلے جائیں، کالج کی اسکول کی جو یونیفارم ہے وہ پہن کے جائیں. لیکن یہاں پر تو ڈریس کوڈ نہیں بنایا گیا نا کہ آپ نیتا ہیں، آپ پبلک فگر ہیں تو آپ کو یہی ڈریس کوڈ چاہیے. یہاں پہ تو نہیں ہے. اسکول کالج میں یونیفارم ہے، ہماری سیناؤں میں یونیفارم ہے، جہاں ضرورت ہے
नेताओं की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, पब्लिक फिगर की कोई यूनिफॉर्म नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। मतलब कोई सिख नेता है, अब आप कहें कि वो टर्बन पहन के, अपना कड़ा पहन के, कंघा पहन के रख के, और वो कटार रख के ना जाए? क्यों भाई, क्यों नहीं जाए? आप हमेशा एक सिविलाइज सोसाइटी में जब पब्लिक फिगर होते हैं तो अपना लिबास, अपना अटायर वो करते हैं जो एक आम आदमी का सोसाइटी का लिबास होता है, और उसमें कोई मजहबी डिफरेंशिएशन नहीं होती। क्या लाल मस्जिद वालों का ताल्लुक तालिबान से नहीं है? मेरा सवाल है आपसे। सर होगा या नहीं होगा, मगर सर तालिबान भी गुड और बैड है ना सर। क्या? तो गुड और बैड हमने खुद ही एक यार, वो लाइन खींची हुई है। तो चेहरे पे लिखा हुआ है। ये आज गुड हो गया, फिर कल बैड हो गया, फिर गुड हो गया, फिर बैड हो गया। खैर तारीख तो हमारी यही रही है। चले सर आगे नहीं, मैं बढ़ते आपको हैं। इसलिए कह रहा हूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, रिटर्न ऑफ तालिबान एक किताब लिखी गई है, को पढ़ लें एक दफा, और ये डिसाइड करें कि ये जो अफगानिस्तान का अजाब हमारे ऊपर आया हुआ है, अजाब, ये अजाब है, अजाब। इंसानों पर, माशरों पर अजाब आता है, माशरों पर अजाब आता है। सर आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब अमेरिका था, अमेरिका 20 साल, तकरीबन 15-20 साल यार, रह के अमेरिका गया, के लिए तो तब भी तो यहाँ पे हालात खराब थे, तब तो मैं बल्कि ज्यादा आपसे थे, कहने ज्यादा की- बम धमाके मैं होते कह थे। रहा हूं, वो भी तो अफगानिस्तान की वजह से थे ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं ना। सर हुकूमत तो तालिबान मैं की ये कह रहा नहीं हूं थी ना, नहीं, अमेरिका वो डील कर उस रहा वक्त था। बात तो तालिबान से लड़ाई हो रही थी ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो अफगानिस्तान में अजाब आया हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अफगानियों को क्योस, उनके माशरे में क्योस के बगैर वो जिंदा रह नहीं सकते। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? अफगानी माशरे के अंदर जंग, क्योस, लूट मार, डाका, ये उनकी लाइफ का हिस्सा है। अगर लाइफ का हिस्सा नहीं होता तो आज वो तरक्की याफ्ता नहीं होते। कि बांग्लादेश क्या पाकिस्तान नहीं है? बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही एक नाम है ना। इंडिया में शामिल तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना शामिल। नहीं नहीं, तो अगर मैं इस इलाके का नाम रख दूं शिमाल मगरबी हिंदुस्तान, आप मान लेंगे? सवाल है आपसे। सर हालात तो नहीं बदलेंगे यार ना, हालात आप कुछ भी रख लें। नहीं ना, हालात इसलिए आप बदलेंगे, तो डिसाइड हालात से नहीं है ना नहीं, सर। हालात इसलिए बदलेंगे कि ये जो आपने अपने ऊपर ह्यूला चढ़ाया हुआ है ना, ह्यूला उतर जाएगा ना। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार पाकिस्तान मुझे का एक नाम बात, चेंज मुझे करके एक हम बात बताओ, मुझे शुमाल मुझे, मशरकी मुझे एक बात पाकिस्तान रख बताओ, मुझे एक बात बताओ। कल 8 बंदा मर गया किसी आईईडी के साथ टकरा के। मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है या नहीं है? अब तो मुझसे ये नहीं कहना कि इंडियन एजेंट है। अगर इंडियन एजेंट भी है, अगर इंडियन एजेंट भी है, तो क्या हम कब तक इन इंडियन एजेंटों के हाथों बढ़ते रहेंगे? बताओ ना, मुझे समझाओ ना कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन है कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है। मारे ना कल 8 आदमी, बेचारे 8 आदमी शहीद हुए ना, हमारे फौजी 8 शहीद हुए ना कल। कौन मारने वाला है, कौन मरने वाला है, इस पर क्यों नहीं बात करते तुम? फिर तुम मेरे एक बार बात करते हो, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ ना कि 8 बंदे मरे, शहीद हुए कल, कौन, किसने मारा है? इंडिया ने मारा है, इसराइल ने मारा है, अमेरिका ने मारा है? सर वो तो देखें, दहशतगर्दी की लहर यार तो एक है दहशतगर्दी ना। तो किसी बुनियाद पर हो रही है ना। दहशतगर्दी तो इसलिए तो नहीं हो रही कि उस आदमी को दहशतगर्दी करने का शौक है, उसका कोई एजेंडा है ना। इमरान खान, नवाज शरीफ, जियाउल हक, इवन मुशर्रफ, इन सब के पेट के अंदर दाढ़ी है। ये सब किसी ना किसी तरीके से मजहब के नाम को उल्टा पुल्टा करके चलाना चाहते हैं। मगर मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं, लोग। अब आप समझें कि अगर मैं बहुत लंबे टाइम से ये बातें कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग अपने मजहब इस्लाम को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर मुझे कमेंट्स आते हैं, ये इस्लामोफोबिया हो गया इसको, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये तो इस्लाम पे ही क्यों बोलता है। आज देख कौन बोल रहा है, एक मुसलमान ही बोल रहा है, पाकिस्तानी मुसलमान, इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान का एक मुसलमान बोल रहा है। आप लोग को बातें समझ में आ रही है कि शबर साहब क्या बात कर रहे हैं? वो उस पॉइंट को बयां कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हुई है। वो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बचना चाहिए था।
لیکن پاکستان اور پاکستانیوں نے اس پوائنٹ کو سر آنکھوں پر چڑھا لیا، اس لیے آج پاکستان کی حالت ایسی ہے۔ سوال کتنا واجب ہے، مرنے والا کون ہے اور مارنے والا کون ہے؟ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ آپ بتاؤ کس کو سچا مانتے ہو آپ؟ یہ دوگلی باتیں نہیں چلیں گی، پاکستان کے لوگ دوگلی باتیں کرتے ہیں۔ شبر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے ڈیپ تھاٹس کو سمجھیے آپ، لیکن پاکستانیوں میں تو عقل ہے نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے ان کی بات کو، ان کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، سمجھ لیتے تو آج سدھر گئے ہوتے۔ تو لوگ میری بات کو بڑا برا مانیں گے کہ اگر مذہب کو اس ملک میں چلایا گیا یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ طالبان آ جائے، طالبان آپ کے بچوں کو قتل کر دیں گے، یہ آپ کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ ان کا کنسپٹ ہے۔ کس دنیا میں تم بیٹھے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست، آپ کہتے ہیں ریاست، میں نے کہا نا کہ میں انڈیا کے ساتھ میری دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں دوستی کہ ان کو صرف انڈین صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا صحیح۔ ان کو ایک جو بندہ صحیح کرے گا وہ انڈین کریں گے ان کو صحیح۔ آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ جی طالبان کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں تو سر ہم کیوں نہیں صحیح کر سکتے؟ مطلب ہم بھی تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو سچویشن ہم اس لیے نہیں کر سکتے فیصل وحید صاحب کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر بھی داڑھی ہے، آپ کے پیٹ میں بھی داڑھی ہے، اس کو بغیر۔ لیکن شبر صاحب ہم انڈینز ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم کیوں جائیں گے طالبان کو صحیح کرنے؟ ہمارے افغانستان میں ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے سر، آپ کی پرابلم ہے آپ ہی نپٹو، ہمیں ان سے کوئی دقت نہیں، ہمارے لیے کوئی سردردی نہیں ہے، جب سردردی بنیں گے تب دیکھی جائے گی، تب تو اگر نپٹنا آتا ہے تو ہم اس وقت بھی نپٹ لیں گے، لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے طالبان سے۔ ہاں وہاں پر اگر وہاں کی گورنمنٹ آئے جو سرکار دوارا چنی گئی ہے وہ بہتر ہوگی، ہم اس کا سپورٹ کریں گے۔ طالبانیوں کے ساتھ بھی ہمارے سمبند ہیں، لیکن ہم ان کو اس لحاظ سے سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک طریقے سے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، آگے قبضائے گئے لوگ، اس لیے۔ اس کو بغیر داڑھی والا صحیح کرے گا سر، آپ کے پیٹ میں بھی داڑھی ہے، جب سامنے داڑھی والا آئے گا اسے گولی نہیں چلاؤ گے تم۔ سر ہم کیا جب وہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا نا، وہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، وہ نیو یارک کے اسٹیڈیم میں افغانی فوج کھڑی ہوئی، افغانی کرکٹ ٹیم نماز پڑھ رہی ہے، اس کے اوپر مسلمانوں نے بڑی لگائے ہوئے کلپس لگائے ہوئے کہ دیکھیں جی امریکہ نے ختم کر سکا، وہ کرکٹ ٹیم نماز پڑھی ہے، یہ فتح ہو گئی، ٹھیک ہے فتح ہو گئی نا۔ یار خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا، یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، چاہے چلا دیجیے گا۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا، صرف۔ اور یہی بات جب میں کہتا ہوں تو مسلمانوں کو بہت بری لگتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان کہہ رہا ہے، اسلامک جمہوریہ آف پاکستان کا مسلمان، یہاں 98% مسلمان ہیں، اور یہ باتیں وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اس کے ریفرنسز ہیں، ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں۔ حق کا مطلب ہے مسلمانوں نے کبھی سچ کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اپنا فائدہ دیکھا، لالچ۔ صرف 72 آدمی کربلا میں آئے تھے، باقی سب اگیس میں کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے صفین اور جمل میں آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کون سی تاریخ ہے جب مسلمان حق کے ساتھ کھڑا ہو؟ اسلام حق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو آپ غزہ سے مسلمانوں کو نکال دیں، اس کانسیپٹ سے مسلمان کو نکال دیں کہ غزہ کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات، غزہ کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، اگر مسلمان کا مسئلہ ہوا تو مسلمان ان کے گلے پہ چھری پھیر دیں گے، یہ مسلمانوں کی روایت ہے۔ مسلمانوں کا غزہ کا مسئلہ میرے حساب سے انسانیت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ انسانیت کا ریفرنس دیکھیں تو آج بھی
کولمبیا یونیورسٹی میں، آج بھی لنڈن میں، آج بھی ڈنمارک میں، آج بھی مختلف جگہوں پر غزہ کے لیے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ملک نہیں چاہتے کہ غزہ کا فیصلہ ہو. مسلمان ملک نہیں چاہتے کہ غزہ میں غزہ کے اندر یہ جو قتل و عام ہو رہا ہے یہ رکے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو غزہ کا مسلمان رہتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے. یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. مذہبی جماعتیں پاکستان کا برا ہی سوچتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مذہبی جماعت، مذہب کا کوئی تعلق معاشرے کے ساتھ ہے ہی نہیں. جو پارٹی مذہبی جماعت سے کولیبریشن کرے گی، شبر زیدی کا ووٹ اس کو نہیں پڑے گا. ختم. میرے ایک ووٹ ہے. یہ جو اتحاد ہے وہ مذہب کے نام پر تو نہیں ہوا میں نا کہہ رہا سر؟ ہوں جو آدمی جماعت اسلامی اپنا نام رکھتا ہے یا جمعیت علماء اسلام نام رکھتا ہے وہ تو بین ہونا چاہیے، کیونکہ باقی سارے غیر مسلم ہیں. کیا جو مذہب کو الاؤ کرے سیاست میں، چاہے وہ ایران ہو یا چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. میری سوچ میں وہ انسان ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے جو مذہب کو معاشرے میں اپلائی کرے. میں بالکل کلیئر ہوں اس بارے میں. قائد محمد علی جناح کے بڑھنے کے بعد فوج، ایوب خان، چودھری محمد علی، سول سروینٹ. چودھری محمد علی جماعت اسلامی سے قریب تھے، نظام اسلام پارٹی بنائی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ اور اسکندر مرزا، ایک ملا، ایک فوجی اور ایک سیاستدان، ان چاروں نے مل کے ایک جسٹس منیر، جسٹس منیر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹرائیکا ساری زندگی اس ملک پہ حکومت کرے گا. کہ ٹرائیکا ہے فوج، ملا اور جوڈیشری. اس ٹرائیکا میں عوام نہیں ہے اور سیاستدان بھی نہیں. سیاستدان سمجھ لیں کہ اس ٹرائیکا کے اندر ایک شو پیس ہے. انہوں نے ایک حیولہ کھڑا کر دیا کہ ہمیں پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف جو ہمارے پاس ہیں، ان پہ بات نہیں ہو سکتی. سیکورٹی، انڈیا، اسٹریٹجی، یہ کچھ الفاظ انہوں نے لے لیے. اسٹریٹجک، نظریہ، اسلام، سالمیت. انہوں نے کہا یار اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. ججز نے کہا کہ جی ہم بیٹھے شرعی عدالت میں، شبر صاحب کو جس دن شرعی عدالت میں لانا ہوگا ہم بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری کہانی نہیں چل سکتی. یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو پاکستان میں پیش ہوا تھا وہ اشتیاق حسین قریشی صاحب نے کیا تھا، اور اس کے اوپر میجورٹی جو ممبران تھے وہ اس وقت اسمبلی سے باہر تھے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ نے ایک حیولہ کھڑا کیا ہوا ہے معاشرے میں، اس حیولے کو ختم نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ معاشرہ، سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی. فوج آج کیا کہتی ہے؟ فوج کیا کہتی ہے؟ ہم نظریہ پاکستان کی سالمیت. فوج جغرافی کی سالمیت ہے یا نظریہ پاکستان کی سالمیت ہے؟ جغرافی کیوں نہیں چاہیے؟ تو پھر نظریہ پاکستان کہاں سے آ گیا؟ نہیں سر، نظریہ پاکستان ہمارے وجود سے بھی تو جڑا ہے. میں پوچھ رہا ہوں تو فوج ہمارے وجود کی محافظ ہے اس سینس میں. تو سویلین کی ذمہ داری ہے نا. سویلین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرے نا. فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا نظریہ پاکستان کی ذمہ داری کرنا. تو یہ ذمہ داری فوج کو کس نے دی؟ ہم نے دی نا. اس ملک میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فوج نظریہ پاکستان کی حفاظت نہیں کرے؟ یہ ہمارے اندر ہمیں ڈالا گیا نا. کیوں ڈالا گیا؟ یہ صرف دو ملکوں میں ڈالا گیا. یہ دو ملکوں میں ڈالا گیا، صرف پاکستان اور اسرائیل. دیکھیے فیصل، بات یہ ہے کہ مجھے شاعر اسلام جیسے داڑھی ہے، جیسے اذان ہے، اس میں یہ سب کے لیے اس کا احترام واجب ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. مجھے ان چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم مجھے اس وقت ہے جب آپ کے اندر یہ شاعر اسلام کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ منافقت کے لیے استعمال کریں. یہ میرا مسئلہ ہے.
میں اس لیے کسی شاعر اسلام کی بے حرمتی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر جب ان چیزوں کو منافقت کی شکل میں نظر آئیں یا ایسا نظر آئے کہ یہ آپ کے اوپر امپوز کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر کسی بھی انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہی تو پرابلم ہے، کیونکہ آپ اپنے ریلیجن کو سامنے والے کے اوپر تھوپتے ہو. آپ یہ کہتے ہو کہ میرا ریلیجن ہی سچا ہے، تمہارا جھوٹا ہے. اس کے الٹ جب آپ ہمیں دیکھو گے تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ تمہارا ریلیجن جھوٹا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی سچا ہے، تمہارا بھی سچا ہے، سب کے لیے اپنا اپنا ہے. ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا والا ہی سچا ہے. آپ کہتے ہو کہ میرا والا ہی سچا ہے. پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ دن بھر میں 5 بار کہتے ہو کہ میرا والا ہی سچا ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جب سامنے والا آتا کہتا ہے کہ نا ایسے کیسے، تب آپ کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو اسلام پر اٹیک کر رہا ہے. آپ سمجھو ہم لوگ ایک ساجھی وراثت میں ہیں، ساتھ رہنا ہے. آپ بھی گرو کرو، ہم بھی گرو کریں گے، سب مل جل کر گرو کریں گے. لیکن نہیں، آپ کو تو پوری دنیا پر پرچم لہرانا ہے، اور وہ ہو نہیں پائے گا. وہ ہو نہیں پائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک تو اسرائیل کب کا فتح ہو چکا ہوتا. کبھی آپ میپ دیکھنا، بیچ میں اسرائیل اتنا سا اور اس کے آس پاس اتنے ایریا میں اسلامک حکومتیں، لیکن نہیں ہو پایا نا. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ فلسطین تو حق ہے، نہیں ہے حق. شبر صاحب نے بالکل صحیح کہا، فلسطین مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے پیسہ. جب تک فلسطین اسی طرح کیوس میں پڑا رہے گا، منی آتا رہے گا، پیسہ آتا رہے گا. اسی لیے تو یہ سب کیا جاتا ہے. سالو ہو گیا اگر جس دن مسئلہ فلسطین اسرائیل کا، اس دن تو ختم ہو جائے گا نا. لوگوں کی جیبوں میں ڈالر پیسے آنے بند ہو جائیں گے. اور یہ سارے مسلم دیشوں میں. لیکن کچھ دیش اب سمجھ گئے. اب دیکھیے اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں. یو اے ای نے وہاں پر کسی یونیورسٹی میں فری پیلسٹائن کا نعرہ لگایا، فوراً پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، بولا بھاگو یہاں سے، نکلو، مسلمان دیش ہے. اور اس نے بولا فری پیلسٹائن، خبردار جو تم نے کبھی فری پیلسٹائن کا نام دیا. اس کے پہلے خبر آئی تھی وہاں پہ مکہ یا مدینہ میں جہاں بھی کہیں پہ وہ فلسطین کا جھنڈا لہرایا، سعودی پولیس نے فوراً گرفتار کر لیا، بولا کہ خبردار جو ایسا کیا. آپ لوگ کبھی سوچتے ہو کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں جو شبر صاحب بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا تو سیریا میں اس سے زیادہ، کہیں فلسطین سے زیادہ لاکھوں مسلمان مارے گئے ہیں، اس پر ریلیاں نکلتی، آواز اٹھتی. عراق میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، اس کی بات ہوتی. لیبیا میں مارے جاتے ہیں، اس کی بات ہوتی. یمن میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، لیبنان میں مسلمان مارے جاتے ہیں، اس کی بات ہوتی. فلسطین سے سینکڑوں گنا زیادہ مسلمان وہاں پہ مارے جا چکے ہیں. لیکن وہاں پیسہ نہیں ہے، ایجنڈا نہیں، ایجنڈا فلسطین ہے. اور ادھر موٹا پیسہ. اس کے نام پر پاکستان میں بھی لوگ اپنی جیب بھر رہے ہیں، اس کے نام پر بنگلہ دیش میں بھی لوگ جیب بھر رہے ہیں، بھارت میں بھی بھر رہے ہیں. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت زبردست یہ انٹرویو تھا شبر صاحب، بہت بڑھیا باتیں کی آپ نے. اور مجھے لگتا ہے کہ درشکوں اس کو بہت زیادہ پھیلانا چاہیے، اور خاص کر جو دنیا بھر میں مسلمان ہیں، جو ہندی زبان اردو زبان سمجھتے ہیں، ان کو یہ انٹرویو ضرور سننا چاہیے کہ سمجھیے کہ ملاؤں نے، مولویوں نے کیا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کو آئیڈیا نہیں. فائدہ مت اٹھائیے. جو وہ منافقت والی بات کہہ رہے ہیں نا، اسلام کو شیلڈ بنا کر اپنا فائدہ نکالنا، یہی کام آپ لوگ کریں. اب پتہ نہیں کتنے لوگ اس بات کو سمجھیں گے. کمنٹ کر کے آپ بتائیں. جلد ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. نمسکار، جے ہند. کانٹ فکس پیٹرن کی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا. تو دیکھیں جی، معاشرے میں امپیکٹ تو چیزیں ڈالتی ہیں، نو ڈاؤٹ. جب یہ اذان والی بات انہوں نے مینشن کی، کہیں نہ کہیں ایز اے مسلم دم سننے میں لگتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہے اس چیز کا. وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں اثر ہے. یہی بات سونو نگم نے کی تھی بہت عرصہ پہلے، اور ان کے اوپر پاکستانی لوگ جو ان کو فالو کرتے تھے، انہوں نے جناب بائی کاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا فوٹوز کے اوپر. میں نے کہا میں دیکھوں گا ویڈیو تو اس کے بعد دیکھوں گا اس نے بولا کیا ہے، اصل بات کیا ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی مطلب میں خود تھکا ہوا آتا ہوں، تو اذان کا مطلب جو مسلم ہو جانتے ہیں بلاوا ہے، ٹھیک ہے.
رب کی طرف سے. تو پرانے وقتوں میں تو یہ یونٹس وغیرہ، یہ اسپیکرز، یہ وہ نہیں ہوتے تھے، وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ. اور یہ مولویوں نے اپنی سہولت کے لیے اس چیز کو انوینٹ کیا، ٹھیک ہے، اور پروموٹ کیا. اور یہ معاشرے میں اتنا امپیکٹ پکڑ گیا کہ کوئی ہر مسجد بنتی ہے پہلے یہ ساؤنڈ سسٹم سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو بھائی ان ڈور سلیکٹ کرو، آؤٹ ڈور کے لیے سلیکٹ نہیں کرو. انڈور کے لیے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، دیٹس گڈ. اندر وہ خطبہ دیا جا رہا ہے، کچھ بھی نعت پڑھی جا رہی ہے، وٹ ایور جو بھی ہے وہ اندر کر رہے ہیں، تو اندر ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جتنے مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز ایز وے پہنچ جائے. ووکل جو ہے بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ورڈ بائی ورڈ ہر بندے کو سمجھ آئے، وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن آؤٹ ڈور یونٹس لگا دینا، اور جن کے گھر نزدیک ہیں کیا ان کو امپیکٹ نہیں پڑتا ہوگا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یونٹ نہیں لگانی چاہیے، یونٹ لگانی چاہیے، لیکن اس کی آواز اتنی کی رکھیں کہ کیونکہ اب ہر ایک محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے، جہاں پہ بھی دیکھ لیں ہے محلے میں تو بالکل. اتنی کی رکھیں آواز کہ پورے بس ایک محلے کو آواز جائے، جب تک مسجد آگے مسجد ہے وہاں تک آواز جائے، بس اتنی آواز ہونی چاہیے، بالکل اسپیکر کو پھاڑ کے آواز نہیں جانی چاہیے، تاکہ جو لوگ سنیں ان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ اذان ہو رہی ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا. بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو چلیں جو نزدیک آ رہا ہے ان کو تو آواز پہنچے گی، اور جو دور ہیں ان کو آواز نہیں پہنچے گی، تو آواز ان تک آنی چاہیے. اور یہاں سے جو دریائے جہلم ہے وہ کافی دور ہے، ٹھیک ہے، اس مسجد سے جو مین مسجد جامعہ مسجد ہے یہاں پہ تھوڑی نزدیک ہے ہمارے، تو اس سے جو دریائے جہلم ہے وہ کافی دور ہے. اور یہاں پہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کی آواز آپ امیجن کریں وہاں تک جا رہی ہوتی ہے، اور وہاں تک آپ کو پتہ چلتا ہے. آج کل میرا کہنے کا مقصد ہے اپلیکیشنز موجود ہے، میں نے خود کی رکھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جیسے اذان ہوتی ہے آپ کو آن ٹائم جو ہے وہ ایک قسم کا اذان جو یہ ہے ہر آپ کو مسجد میں موبائل الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ہے. یہ نہیں کہہ لوگ سکتے کہ اس کے مطابق لوگ ہوگا، اس حساب کیونکہ سے ہر فرقے کے اپنا اپنا صاحب ہے، اور فرقے میں بھی جو ہے وہ اتنا تضاد ہے کہ وہ ہر مسجد میں الگ الگ جماعت ہوتی ہے. تو وہ تو یہ اس چیز کو یہ تو میں سپورٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں یونٹ نس بالکل ختم ہو، کیونکہ یونٹ ختم ہونے سے جو مسلم ایریا ہے جو ہے اذان کے ٹائم، خالی اذان کے ٹائم جو ہے اسپیکر اوپن ہونے چاہیے، باقی کسی بھی وقت جو ہے اسپیکر اوپن نہیں ہونا چاہیے. ایک اعلان ہوتا ہے اور ایک اذان ہوتی ہے. اذان جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ اگلی مسجد جہاں تک بنی ہوئی ہے وہاں تک جائے بس، تاکہ آگے سے اگلی مسجد کا بھی تو کام ہے، وہاں سے بھی آواز لوگوں کو چلی جائے گی. اب یہاں پہ یقین کریں ہمارے گاؤں میں 19 مسجد ہیں، تو 19 مسجد جو ہیں وہ ان میں سے ایک دفعہ اذان جب ہوتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے. اگر ہو وہی جاتی ہے نا. یہ ہمارا محلہ ہے، ادھر ایک مسجد ہے، ادھر ایک سپیکر بھی لگا ہو نا اوپر تو آواز سب کو چلی جا سکتی ہے، پورے محلے میں جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو آواز زیادہ کرنے کے بجائے آواز کو کم کیا جائے، تاکہ جہاں تک پہنچانی مقصد ہے وہاں تک پہنچ جائے بس. اگر تو آپ ایکسٹرا آوازیں دے کے تو ادھر سے جو ہے وہ پوری 19 مسجدوں میں بھی سنی جائے، پھر وہی اذان تو پھر سے ادھر بھی دی جائے، تو وہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے، وہ اذان کی آواز جو ہے لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے کہ ٹائم ہے بھائی اذان کا، اور پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی اذان، ہاں وہ امپیکٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مسجدیں 19 مسجدیں گنوائی ہیں انہوں نے، تو 19 مسجدوں میں تقریباً کر لیں کہ جو 15 مسجد ہوگی 16 وہ خالی پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور باقی میں نمازی ہوں گے وہ بھی بہت گنے چنے ہوں گے، کم ہوں گے. لوگ اس طرح امپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو اذان دینے کے باوجود بھی. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں اس چیز سے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ شبر زیدی نے بھی بولا ہے، تو بات کہیں نہ کہیں ہے. یہی سونو نگم نے بولا تھا اور اس کے اوپر ببال مچ گیا تھا اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے. اور یہی کانسیپٹ جو ہے نا کہیں نہ کہیں مجھے چڑھاتا ہے یہ چیز جو ہے. آپ اسلام فالو کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، سیم ریئیکٹ ہے. آپ نے میرا حساب نہیں دینا، میں نے آپ کا نہیں دینا. میں کوئی ترمیم نہیں کر رہا اس میں، اوپر نیچے نہیں کر رہا چیزوں کو، ٹھیک ہے. جو اسلام کے حساب سے ہے میں اس کے حساب سے بس چلتا جا رہا ہوں، اس کو فالو کر رہا ہوں، میں نے اس میں چینجنگ نہیں کی. لیکن آپ بھی چینجنگ لانے کی کوشش نہ کریں، نہ اس میں اور نہ میری زندگی پہ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جس فلسطین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسرائیل تباہ ہو جائے گا، دعاؤں سے ہو جائے گا. یہاں پہ نماز جمعہ ہو رہا تھا، اس کے بعد جناب انہوں نے دعا مانگی اور کہہ رہے تھے تباہ و برباد کرے، کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. میری ہنسی نکل رہی تھی مسجد میں بیٹھے نعوذ باللہ، کیونکہ یہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. غلط گائیڈ کرنا بند کریں، جو امپیکٹ جو چیز ہے فیکٹ ہے اس پہ بات کریں.
बताएं लोगों को, लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए आपके सामने कि आप इस तरह बात कर देंगे और उसके ऊपर वो नारा लगा के ठीक है वो आपको कह देंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं देखता हूँ फैक्ट क्या है, क्या कह रहा है ये मौलवी, किस तरह बात कर रहा है। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, बात आराम से भी की जा सकती है, समझाई जा सकती है। वर्ड वो हैं जो आप इन ईद में बोले, सुकून से बोले और अगले तक अंदर तक पहुंचे कि हाँ इसका ये मफहूम है, ये मतलब है। वो उठ के अगर उसे सवाल किया जाए कि उठा के कि आपने क्या समझा आज की बात को, क्या जाना, और उसके ऊपर वो बात कर सके, उसके ऊपर कोई सवाल कर सके, हाँ ये नहीं तो ये क्यों है, मतलब उसको समझ आया तभी सवाल कर रहा है। अगर ऊपर से गुजर गया तो फिर वो नारी लगाएगा खाली, या कहेगा कि बाहर आके कि मौलवी साहब ने यहाँ पे ऊंची आप आवाज सवाल में। पूछेंगे ना मस्जिद में, जब जुम्मे के टाइम तकरीर कर रहे होते हैं, सवाल पूछे ना, आपको जो वहां पे अवाम बैठी होगी वही आपको निकाल देगी वहां नहीं, से। मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने वो उठ के जिनका इख्तियार, जिनकी थोड़ी सी पहुंच है, जिनकी थोड़ी ताकत अप्रोच चलती है। है ना, वही कर सकते हैं, हम दूसरे लोग मतलब नहीं। जिस बरादरी में है वो बरादरी जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उस इम्पैक्ट को यूज भी नहीं करता। मैं कहता हूँ लीव करो यार, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग जो है सर्वाइव करो, इक्वालिटी रखो, ठीक है, ऊपर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता होता है कि ये गलत कह रहा है, मैं चुप कर जाता हूँ। कल परसों लोगों ने मतलब ये जुमा जो लास्ट गुजरा है, ये इसमें एक स्पीकर ऑन किया हुआ था, बाहर वाली जो है अंदर लगी हुई है वो ओपन किया हुआ था, इतना बड़ा साउंड सिस्टम है। और यकीन माने बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, और मैं खुद जो है मेरा ये वाला कान जो है दर्द करना शुरू हो गया, क्योंकि वो चीख रहा था पागलों की तरह। और जो लोग अंदर आके मेरे पास बैठते हैं वो सारे बाहर बैठे हुए थे, ठीक है। और जब वो खुतबा खत्म हुआ तो उसके बाद जनाब सुनते पढ़ने का टाइम आया तो अंदर आए, तो मैंने कहा बाहर क्यों बैठे थे, कहते यार ये इतना चीख रहा है, इतनी आवाज यार किस तरह तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारे सर के ऊपर लगा हुआ है। अब कहता मैं 2 मिनट अंदर बैठा हूँ, मेरे तो सर दर्द करना शुरू हो गया, मैं बाहर आ गया हूँ। ये इम्पैक्ट है, सुन ले, ये इम्पैक्ट है लोगों का, वो अंदर बैठे हुए। तो बाहर जो उनके हमसाए लोग होंगे, उनमें प्रॉब्लम चल रही होगी, फौतगी होगी, कुछ होगा, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीजें देखने लायक होती हैं। वो सुनता कोई नहीं है ना। अगर सुन लेता है तो फिर अगले पे फतवा लगा देते हैं, ये तो मतलब नॉन मुस्लिम वाली बातें कर रहा है, ये तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, नाउजुबिल्लाह, और ये और वो बस अपना यही नहीं बात है देखते। ना, नॉलेज की कमी है। लोग पढ़ते को नहीं है, स्टडी को नहीं करते। हालांकि अगर किसी धर्म, किसी मजहब की बात करें तो वो सबसे पहले इंसानियत की बात की जाती है उसमें, कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, जिससे कोई इंसान डिस्टर्ब हो। आपने जो भी आपकी रिलीजियन एक्टिविटी है वो आपने अपने लिए करनी है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए करनी है। आप अपने तक उसको महदूद रखें, अपने नजरियात जो है वो किसी के ऊपर आप नहीं थोप सकते। तो अपनी जो चीजें हैं वो इस तरह से करें कि आप जो है दूसरे लोगों के लिए बाइस तकलीफ ना बने। अगर आपने दूसरे लोगों के लिए बाइस तकलीफ बनना है, जो आप मजहबी एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, आप अपने उस मजहब की वजह से नहीं कर रहे। सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े मजहबी हैं और आप बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें इन जो आलोक सार हैं या जो शबर जैदी साहब हैं उन्होंने ये कही हैं कि तहरीक तालिबान वाले जो हैं बिल्कुल वो नजरियात अपने लोगों के ऊपर थोपना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम उनके मुताबिक चले, जैसे वो हजारों साल पुरानी वो चीजें हैं वही वापस आ जाएं। लड़कियों को स्कूल कॉलेजों में ना जाने दिया जाए, उनके ऊपर फुल बैन लगा दिए जाएं और काफी सारी ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएं जो कि नहीं होनी चाहिए। और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं अल्लाह ना करे जो है ही कौन ही है। तो ये चीजें हैं कि ये अपने नजरियात जो हैं उनको लेकर आना चाहते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। बाकी उन्होंने जो इंडिया की बात की है ना, किसको सिर्फ इंडिया खत्म कर सकता है, तो उसकी बात के पीछे लॉजिक ये है कि अगर कोई मुस्लिम इनके खिलाफ आवाज उठाएगा ना तो उसके खिलाफ ही मुस्लिम हो जाएंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं, ये तो वो तो मुस्लिम है, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, वो तो नमाज उनके अंदर पढ़ते दाढ़ी है हैं ना, और ये इसलिए उनको बोल रहे हैं। दहशतगर्द कह रहे हैं। हो सकता है वो उस बंदे को मार दें। ये पाकिस्तानी मुस्लिम जो है खुसूसी तौर पर, ये पाकिस्तानी मुस्लिम जो है ना, ये रिसर्च वगैरह कोई नहीं करते, छानबीन को नहीं करते ना ना, कि ये बंदा पढ़ने जो से कह रहा है दूर ये, का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये बंदा जो पॉइंट कह रहा है इसको समझा जाए, इसको सुना जाए कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या, उस चीज को नहीं देखना। बस इस चीज को देखना है कि इसने बोला क्या है, और उसी चीज को लेकर हो सकता है उसकी हत्या कर दें ये लोग, क्योंकि ये है बड़ी जज्बाती सी कौम। तो इस वजह से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गलत और सही की पहचान तो रखते हैं, लेकिन वो गलत और सही की पहचान को वो डिफरेंस नहीं करना चाहते इस मुआशरे की वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुआशरा जो है ये बड़ी जाहिल किस्म के लोग हैं, इनका कोई पता नहीं चलता।
یہ کسی وقت بھی کسی بھی انسان کو اڑا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ تو اس چیز کو نہیں دیکھے گا نا, وہ تو ایسے لوگوں کو ختم کر سکتا ہے, اس لیے انہوں نے انڈیا کا نام لیا. بالکل جی. اور شبر زیدی کی کافی باتیں جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں. اور جو ہے باقی طالبان کی بات جو کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ طالبان بالکل نہیں آنے چاہیے, اور طالبان آ گئے تو یہاں پہ بچے پہلے آپ کے جائیں گے اور کافی سارے لوگ جو ہے مارے جائیں گے. اور کیونکہ وہ ان کو وہ مسلمان سمجھیں گے نہیں, جو وہ سمجھتے ہیں مسلمان, جو مسلمانیت کی تعریف ان کے پاس ہے نا, طالبان کے پاس جو وہ سمجھتے ہیں, وہ ادھر کے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے, پھر وہ ان کو مارنا شروع کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ نہ ہی آئے بہتر ہے. اور جو ہے اس جو گند ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو بھی طالبان بنے بیٹھے ہیں جو کہ حملے کر رہے ہیں, جو اپنے ہی بندوں کو ماری جا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. اور میں یہ شروع دن سے جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہوں. یہ طالبان, یہ وہ لٹرم پٹرم, یہ جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں سب کو ختم کریں, سب کا خاتمہ کریں, اور میں کہتا ہوں مٹا دیں یہ سارا کچھ. اور یہ جو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے پاکستان میں, اگر کوئی ملا ہے یا کوئی ادارے کا ہے یا کوئی اور, تو اس کی بھی وہ چیز ختم ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستان سب کا ہے, پاکستان ہمارا سویلین کا بھی ہے, لیکن ہم سویلین یہاں پہ سمجھ لیں کہ ایک غلام کے طور پہ ہیں, اور سیاستدان اور جو ہے وہ ایک شو پیس ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ شو پیس ہیں, صرف وہ ہمارے سامنے ہیں, ہم ان سے لگ رہے ہیں, وہ ہم سے لڑ رہے ہیں, بس. یہ تو یہاں تک ہے, باقی فائدہ جو ہے باقی سارے آگے پیچھے سے جو ہے وہ کھا رہے ہیں پاکستان کو. کروڈ آئل آ رہا ہے. تو یہی چیز ہے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اور باقی رہی بات اپنا مذہب جو ہے, مذہبی کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام سیاست میں نہیں ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مذہبی بندہ نہیں آ سکتا. انڈیا میں بھی مذہبی بندے ہیں سیاست میں, پاکستان میں بھی ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مذہبی بندہ ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے. مذہب جس نے صحیح سے جاننا ہے, مذہب کو صحیح سے پڑھا ہے, وہ صحیح راستے پہ ہی ہوگا, نہ کہ وہ اپنے حساب سے چلائے گا سارا کچھ. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ ڈس ایگری تھوڑا سا کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہو تو مذہبی بندہ, تو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ مذہبی بندہ ہر جو اس کنٹری میں بھی دیکھ لو, وہاں پہ مذہبی بندہ ہوگا ضرور سیاست میں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. اس کرسچن کمیونٹی کی دیکھ لیں سیاست میں, جو ہے وہ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو پوپ سے لے کے کرتے ہیں فیصلے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بالکل صحیح پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہو, جو کٹرواد نہ ہو, بالکل بے شک مذہبی ہو لیکن کٹرواد نہ ہو, جو انسانیت کا سوچے, نہ کہ خالی ایک کمیونٹی کا سوچے, تو اس بندے کا جو ہے وہ سیاست میں ہونا ضروری ہے. جو انسانیت کا سوچے, بے شک مذہبی ہے چاہے جو بھی ہے, اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. انڈیا میں بھی ہیں کافی سارے, جس طرح کہ اپنا یو پی کے کون سے منسٹر تھے, یوگی جی, وہ بھی مذہبی ہیں ایک قسم کے, لیکن وہ بھی سیاست میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ انسانیت کا سوچ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, مافیا کو ختم کر رہے ہیں, دیٹس گڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیز پہ تھوڑا سا ڈس ایگری ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مذہبی کوئی بھی نہ ہو. تو بہرحال باقی جو ابھی ہے, مذہب کو بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر, مذہب کو بھی فالو کرنا چاہیے, تبھی آپ انسان بن سکتے ہیں. لیکن اس کو سوار نہ کریں اتنا کہ دوسرے مذہب کا بندہ آپ کو جو ہے وہ صرف اور صرف یہی لگے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہے. تو اتنا سوار نہ کریں, انسانیت بھی زندہ رکھیں اپنے اندر, اور مذہب کو بھی جو ہے فالو کریں, اپنے اپنے مذہب کو فالو کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اپنا مذہب کسی دوسرے پہ نہ تھوپیں, اور دوسرے کے مذہب کو جو ہے گالی گلوچ نہ کریں, عزت احترام کریں سب کی, اور اسی طرح جو ہے وہ معاشرہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اور باقی جو ہے وہ طالبان وہ تو ختم ہونے چاہیے. اگر طالبان پاکستان میں آ جاتا ہے نا, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر پاکستان پہ طالبان کی حکومت آ جاتی ہے اور افغانستان اور پاکستان ایک ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگلا نمبر انڈیا کا آ جائے گا. میں لکھ کے بتا رہا ہوں, پھر انڈیا کے ساتھ ایسے کلیشز ہوں گے کہ جو کہ پاکستان کے ساتھ بھی ابھی تک نہیں ہوئے, کیونکہ وہ مذہبی کٹرواد ہوں گے, اور آپ لوگ دوسری سائڈ پہ ہندو لوگ مطلب وہ سمجھیں گے, اور وہ مذہبی کیڑا جو ہوگا نا ان کا, وہ آپ کو تباہ کرے گا اور آپ ان کو کریں گے. پھر وہ ایسی خطے میں بددمنی پھیلے گی. تو اس لیے ابھی کیونکہ افغانستان تو طالبان کے دو بیچ میں پاکستان آ رہا ہے, پھر انڈیا ہے, تبھی اس لیے جو ہے فاصلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان پہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو پاکستان میں اگر نافذ کر دیتے ہیں اپنی حکومت, تو پھر وہ انڈیا کے ساتھ ضرور پنگا لیں گے. تو یہ وہی بات جو شبر زیدی نے کہا کہ افغانیوں کے جو ہے وہ اندر ہی ہے کہ وہ لڑاکو ٹائپ, جو وہ لڑنا, بس وہ کوئی نہ کوئی اپنوں سے بھی لڑ پڑیں گے. ایسی قوم ہے کہ جو اگر کوئی دشمن نہیں ملا تو آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں. تو بہرحال
باقی جو ہے وہ اچھی باتیں تھیں, ٹھیک باتیں بھی تھیں. ایگری کرتا ہوں کافی سے. جی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا. ان کے اوریجنل ویڈیو کے لنک اور مہابھارت کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, وہاں پہ وزٹ کر لیجیے گا, سپورٹ کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.